बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन तैयब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आज की ख़ास ख़बरें बहुत हैं। आज की अहम ख़बर ये है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने तहरीक अदम इत्माद जमा करा दी। हुकूमत के पास इस वक्त उनका क्लेम ये है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं और वज़ीर आज़म को कुर्सी से किसी भी सूरत में हटाना है। इसके तहत कानून के तहत अगर उन्होंने जमा कराने के बावजूद भी वो स्पीकर के अख्तियार होता है कि वो इजलास बुलाए। उन्होंने उसके लिए भी रिक्वेजिशन सबमिट करा दी है। विद इन 14 डेज़ स्पीकर इज़ बाउंड टू कॉल द इजलास। इसके तहत 22 तारीख को जाके 14 दिन पूरे होंगे। देखते हैं इस सूरत हाल में तब तक क्या होता है। ज़राए का ख़बर ये भी है कि वज़ीर आज़म साहब इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर पंजाब, जो उनका ब्लू आइड बॉय था जिसके तहत वो कभी भी नहीं मानते थे, वो अब इस बात पे एग्री हो गए हैं कि वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी PMLQ को, वहाँ पे एक यू टर्न आया और उस यू टर्न के तहत अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है वो जहांगीर खान तरीन ग्रुप को दी जा रही है कि वो ऊँट किस करवट बैठ रहा है। लेकिन इस तमाम बातों पे आज पूरे दिन ही हमारे न्यूज़ में ख़बरें चलती रही हैं। हम आज एक अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो टॉपिक है ख़वातीन का आलमी दिन। आज 8 मार्च दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में 52% ख़वातीन रहती हैं। क्या हम समझते हैं कि हम वाकई ख़वातीन को उतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? अगर हम तरक्की की राह में 2 पहिए हैं तो क्या हमारी ख़वातीन इतनी ही आगे हैं, मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं? क्या वेस्ट में, यूरोप में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कोई डिफरेंस है? हमारे साथ आज मुस्तनद पैनल होगा इसके बात करने के लिए, जिनका वसी तर एक्सपीरियंस है। वो वेस्ट में भी रहते हैं, वो लंदन से भी हमारे साथ एक गेस्ट हैं और पाकिस्तान में हमारे साथ पुलिस ऑफिसर भी होंगी, पॉलिटिशियन भी होंगी। इन तमाम बातों पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे उस्ताद हसन निसार साहब, हमेशा जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो वुमेंस डे पे मुनीर नियाज़ी साहब का शेर सुनाते हैं कि मैं जिसे प्यार करता हूँ बस उसे मैं मार देता हूँ। तो हम अपनी बहनों से, हम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और उनको सफोकेट कर देते हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसमें 2 दिन पहले एक बदनसीब इंसिडेंट हुआ। एक आदमी के घर में बेटी पैदा हुई, उसने बेटी को 5 गोलियां मार के और उसको मार दिया क्योंकि उसको बेटा चाहिए था। क्या हम इसको इंसान कहेंगे? नहीं, ये एबनॉर्मल लोग हैं, ये इंसान नहीं है। जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते। ये ऐसे लोग जो होते हैं ये डिसेबल होते हैं, ये मेंटली एबनॉर्मल होते हैं। इनको डिस्कस करना, इनको मीडिया पे लाना फजूल है। इसका हल एक है कि हम जितना अवेयरनेस, हम जितना एजुकेशन हम अपने लोगों को देंगे, हम अपने बेटियों को देंगे, वो उससे ये सारी चीज़ें कवर होंगी। क्या हम एजुकेशन सही दे रहे हैं? हम मैक्सिमम जो हमारी बेटियां हैं हम उनको डॉक्टर बनाते हैं, फिर डॉक्टर बना के उनके लिए हम रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं। क्या वाकई ये ठीक है? या इंजीनियर बनना चाहिए, पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए? हाँ, इस वक्त हमारे आर्मी में जनरल रैंक की लेडी अफसर हैं। तमाम बातों पे हम डिस्कस करेंगे और अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लें। वेलकम बैक। मैं सबसे पहले आपसे अपने आज के मोज़िस जो हमारे पास ख़वातीन हैं डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से, सबसे पहले समन आबिद साहिबा हैं जो CEO हैं अपनी कंपनी की, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ नाज़िया अली हैं जो एक एंकर पर्सन हैं, उसके साथ साथ एक TV चैनल की COO भी हैं। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर हिना अनीस साहिबा हैं जो डॉक्टर्स होने के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम भी कर रही होती हैं। अभी रिसेंटली वो अमेरिका से आई हैं और अमेरिका से एक डिग्री लेके आई। हम इनसे तफसीलन बात करेंगे कि अमेरिका में औरत का और पाकिस्तान में औरत का स्टेटस क्या है, क्या वहाँ पे भी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं या यहाँ पे हैं।
ثنا قادر صاحبہ ہیں جو سینئر اینکر پرسن ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سہیل عزیز تالپور جو SSP ویسٹ ہیں. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں, جب 23 نومبر 2018 کو چائنیز قونصلیٹ پہ حملہ ہوا اور ایک لڑکی پسٹل ہاتھ میں پکڑ کے اور انہوں نے جا کے ٹیررسٹ پہ اٹیک کیا اور ان کو مار گرایا, اور جس پہ آپ کو بہت زیادہ اپریسیشن بھی ملا, تو یہ آپ کو ایکٹ کیسا لگا؟ دیکھیں, وہ ایک لڑکی کے ہاتھ میں پسٹل نہیں تھا, وہ علاقے کی ASP کے ہاتھ میں پسٹل تھا. ٹھیک. اور میرا کام تھا وہاں پہ جانا, اور الحمدللہ اللہ نے بڑی مدد کی وہاں پہ, اور ہم نے چائنیز قونصلیٹ کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اسے فوائل کیا, اور الحمدللہ کوئی بھی بندہ وہاں پہ, مطلب جو بھی چائنیز انٹرنیشنل تھے وہ سارے بحفاظت ہم نے وہاں سے باہر نکالے. اور اسی دوران ہماری پولیس کے 2, ایک ASI اور ایک جوان جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے. آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں میڈم, آپ پولیس آفیسر ہونے کے ناطے اس وقت ایک ڈسٹرکٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں, لیڈ کر رہی ہیں, اب باقی جو میل حضرات ہیں وہ آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں, تو کوئی ڈفرنس فیل کر رہی ہیں؟ دیکھیں, ڈفرینس میں بالکل فیل کر رہی ہوں, اور وہ ڈفرینس جو میں فیل کر رہی ہوں وہ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑی ٹرانسفارمیشن آئی ہے کہ کراچی کا ویسٹ کا علاقہ جس میں کٹی پہاڑی, منگو پیر اور جانی ٹاؤن, کافی ایسے علاقے آتے ہیں, اورنگی ٹاؤن جو ماضی میں اکثر ہیڈ لائنز میں ہوتے تھے, اس علاقے کو الحمدللہ میں آپریشنز جو ہیں اس کو ہیڈ کر رہی ہوں, اور میرے انڈر کمانڈ تقریباً 1000 جو ہیں وہ آفیسرز ہیں. بالکل آپ جب کمانڈ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ فیل کرتے ہیں, لیکن بہت اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں پر ہوں تو بہت ساری آفیسرز بھی انسپائر ہوتے ہیں, اور یہ جی تھوڑا ڈسٹربنس آیا, ہماری کال کے دوران کچھ ڈسٹربنس آئے. سمن, میں آپ کے پاس آؤں گا دوبارہ. ہم سہیل عزیز کو, آپ ایک بزنس وومن ہیں, آپ اپنی کمپنی کو لیڈ کر رہی ہیں, اس میل ڈومینیٹڈ معاشرے میں آپ کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز پیش آ رہی ہیں؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طیبہ صاحب, ایشو پتہ کیا آتا ہے کہ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, میری صرف انٹرپرنور کی بات نہیں کر رہی, بزنس کی بات نہیں کر رہی, اٹ از ایوری ویئر ان دس فیلڈ. ڈیفیکلٹیز سب سے پہلے کیا آتی ہیں ہمیں کہ ایکویلٹی نہیں ہے, ایکویٹی ہے نا, ایک اگر مرد کو وہ اپورچونیٹی دی جا رہی ہے, وہ پوزیشن دی جا رہی ہے, وہ انفارچونیٹلی لڑکیوں کو اس طرح سے نہیں دی جاتی ہے. یہ لڑکی ہے اوکے, اس کو وہ یہ نہیں کر سکے گی, یہ کیسے کر سکتی ہے, یہ سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے. سم ہاؤ جیسے بینکس ہیں, اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں, وہاں پہ پھر بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو ون تھنگ, میری ابھی SSU میں بھی میں نے ٹریننگ وہاں پہ دی ہے اپنے کلب کے تھرو, اور وہاں پہ ٹرینرز ہیں اینڈ دے آر ویری وہ 20 لڑکے گرا سکتی ہیں ایزیلی. دے آر لائک لڑکیاں ہر چیز کر سکتی ہیں. اور ہمارے اگر معاشرے میں دیکھیں, لڑکیوں نے کیا کام نہیں کیا, ہر فیلڈ میں تو کام کر رہی ہیں. جو ہرڈلز کریٹ کی جاتی ہیں یہ انسیکیورٹی ہے. دیز آر انسیکیورٹی بائی میل سوسائٹی. میل کو ڈومیننٹ ہونے کا ایک ہے شوق ہے شروع سے ہی. حالانکہ ابھی جو آپ نے میرا بھی کل میں نے یہ نیوز دیکھی تھی میاں والی میں, یہ جو 7 دن کی بچی کا قتل کیا گیا ہے, آئی واز لٹرلی شاکڈ کہ ایک باپ کیسے اپنی بیٹی کو مار سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ابھی بھی زمانہ جہالت میں ہیں. ہم اس ہرڈل کی بات, سب سے پہلے ہم تو بات یہیں پہ پھر آ جاتی ہے سیکیورٹی کی. ایک بچی کو ہم بچا نہیں سکتے, اس مدر ہے اس بچی کی, اس کی کیا کیفیت ہوگی. چلیں اس چیز کو بھی چھوڑیں. جس بندے نے, جس باپ نے اپنی بیٹی کو مارا ہے, کیا اس کی ماں ایک لڑکی نہیں تھی, وہ کبھی بیٹی نہیں تھی؟ سو یہ ہمیں ہرڈل تو میرے خیال میں ورک پلیس تو بھی اس چیز پہ بعد میں بات کریں گے. میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے شعور دینے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کو ایک تعلیم دینے کی ضرورت ہے. تعلیم صرف بکس میں نہیں ہے, یہ ہمارے پیرنٹس کی, ہمارے کسٹمز کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک انسان ہوں, اگر میں ایک لڑکی ہوں تو میں کسی بھائی کی, باپ کی عزت نہیں ہوں. میں اپنے چھوٹے چھوٹے ڈریمز ہیں لڑکیوں کے, کیا بڑے ڈریمز ہوتے ہیں, کبھی ان سے پوچھیں تو. مجھے ڈرائیونگ کا شوق ہے,
ہسبینڈ پرمیشن نہیں دے رہا, بھائی سیکیورٹی نہیں ہے باہر میں, کوئی لڑکی اکیلی نہیں جا سکتی, مجھے بھاگنے کا, مجھے کھیلنے کا شوق ہے, نہیں یا تم کھیلو گی, تم بھاگو گی. کیا چھوٹے چھوٹے یہاں بچپن سے ہی ان لڑکیوں کی ڈریمز ہم ختم کر دیتے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں آگے ہرڈلس کی. میرے خیال میں دس از ہمیں تو اسٹارٹنگ سے ہی گھر سے ہی اس چیز کو اسٹارٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا بیٹا سب چیزیں کر سکتا ہے, بیٹی کیوں نہیں کر سکتی. اور ہمارے آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اگر آپ لڑکی ہیں تو وائی شوڈ یو آر عزت آف سمن, کہ آپ اس کو ڈگنیٹی اور وہ پرسٹیج اپنی کیوں بنا رہے ہیں. اچھا میں اپنے بھائی کو کیوں, امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ بھی ہیں. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ سسی پلیجو صاحبہ. جی جی تھینک یو. یہ آج پولیٹیکل تو بہت ساری میڈم خبریں ہیں, بہت گرم گرم خبریں ہیں, لیکن آج ہم آپ پہ بات کریں گے, وومن پہ بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہماری عورت کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ جیسی خواتین جو فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہوتی ہیں, تو کیا ایک دیہات سے لڑکی آئی ہوئی وہ اس طرح سے کیا کیا تکلیفیں ان کو برداشت کرنی ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ ادا حسین, آپ کو اور آپ کی توسط سے, آپ کے چینل کی توسط سے ساری سندھ کو, پاکستان کو خواتین کا عالمی دن مبارک ہو. دیکھا جائے تو ہر دن خواتین کا ہے, ماں کا ہے, بہن کا ہے, بیٹی کا ہے, اس مزدور اور ہاری عورت کا ہے جو ہمارے لیے زندگیاں آسان کرتی ہیں. بالکل میرے خیال میں ایک خاتون ہونے کے ناطے کسی بھی فیلڈ میں اگر کوئی خاتون حقیقتاً دل جان سے کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی بیٹی اپنا کوئی چیز منوانا چاہتی ہے ٹیلنٹ کے حوالے سے, کام کے حوالے سے, تو ایکسٹرا ایفرٹس اس کو جو ہے وہ کرنا پڑتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور نہ صرف تیسری یا ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے میں بات کروں یا ساؤتھ ایشیا کے اس طرح میں بیک گراؤنڈ میں, لیکن پوری دنیا میں اس طرح ہے. آج بھی وائٹ ہاؤس میں کوئی خاتون صدر نہیں آ سکی ہے. وہ تو ہمارے پولیٹیکل اور محترمہ شہید کی یا بھٹو شہید کی ایسی پرورش تھی بیٹی کو کہ وہ وہاں ابھر کر آئی اور کسی مسلم دنیا کی جو ہے وہ پہلی خاتون وزیر اعظم بنی. لیکن کئی سارے بڑے ممالک میں ہم آپ ڈیسیشن میکنگ اور جو آپ کے بڑے فورمز سے ابھی بھی خواتین کی وہ انوالومنٹ, وہ پارٹیسپیشن جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. بحیثیت خاتون میں سمجھتی ہوں کہ جہاں والدہ نے تربیت میں حصہ ڈالا اور گھر کا ماحول ایسا ملا, تو وہاں بھائی اور والد صاحب اور تایا پھر بھائیوں نے بھی انکریج کیا, اور ان کی اگر انکریجمنٹ نہیں ہوتی تو ہم جہاں ہیں, ابھی بھی میں لانگ مارچ میں ہم جا رہے ہیں چوک کی طرف, تقریباً رابط سے نکلتے ہوئے بھی ہمیں 8 گھنٹے ہو چکے ہیں, اور سفر میں ہیں لانگ مارچ, عوامی لانگ مارچ کا حصہ ہیں. تو یہ حوصلہ یا ڈٹرمنیشن جو پولیٹیکل اس میں اسٹرگل میں بھی کام آ رہی ہے, تو گھر کا جہاں گھر کی تربیت رہی ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں ہمارے جو لیڈرز رہے ہیں, خاص طور محترمہ صاحبہ کا میں ذکر ضرور کروں گی, یا اپنی نانی جی زرینہ بلوچ کا, میری والدہ اختر بلوچ کا, میری دادی بائی پلیجو کا, انہوں نے ہمیشہ یہ بتایا کہ عورت ہو تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ کمزور ہونا چاہیے, زیادہ ایفرٹ ضرور ڈالنی پڑے گی کسی چیز کو ریزلٹ اورینٹڈ بنانے کے لیے, لیکن ہمت نہیں چھوڑنی اور اپنے آپ کو اس کو کمزوری نہیں بنانا اس چیز کو. بالکل ٹھیک, تو یہ والد صاحب نے اور سب نے بھی بڑا اس میں انکریج کیا. رائٹ ادی, آپ ہمارے ساتھ رہے گا. سوائے آپ یہ فرمائیے کہ ایک بینگ اے پولیس آفیسر آپ ایک ڈسٹرکٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بیٹیوں کو زیادہ تر ایجوکیشن دیتے ہیں, ان کو ہم ڈاکٹر بناتے ہیں, اس کے بعد ہم بیٹھ کے ان کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھی لکھی ہو گئی اب ان کے لیے رشتہ ڈھونڈے. بینگ اے پولیس آفیسر جو آپ فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں, آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے, اور آپ کو اپنے فیملی سے اور اپنے جو آپ کا خاندان ہے اس سے کیسا ریسپانس ہے؟ سہائی کے ہمارے ساتھ لائن ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ ان سے کنیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نازیہ آپ یہ بتائیں, بینگ ایز اے میڈیا پرسن, آپ ایز اے اینکر پرسن ہیں, اپنے چینل کے آپ سی ای او ہیں, کس طرح سے آپ کو اس معاشرے میں اپنے آپ کو منوایا؟ السلام علیکم سب کو, دیکھنے والوں کو بھی اور آپ سب کو بھی. حسین, جس طرح
ابھی سمن نے بھی کہا، اگر ہم بات کرتے ہیں نا خواتین کی کہ میں نے کس طرح دیکھا اپنی اپنی فیلڈ میں، ہم نے سب نے یہی دیکھا کہ خواتین کے لیے بے شمار ہرڈلز ہوتے ہیں. ٹیلنٹ ہوتا ہے یا ایبلٹی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے. پرابلمز آتی جاتی ہیں. صرف ڈیگریڈ کرنا نہیں ہوتا، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہی بات ہے کہ 5 fingers are not equal، کہ بہت سارے مرد حضرات ہیں، آپ ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں بے شمار جو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں اور خواتین کو پرموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ بھی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن وہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی کسی بھی پوزیشن پر آنے کی یا کسی کام کے لیے، تو وہاں پر کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کر دی جاتی ہے، یہ سوچ کر یہ کہا جاتا ہے یا تو کہ یہ نہیں، عورت کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا، جہاں ہم اپنے ملک کی، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا، صرف میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈسکس کر لینا نہیں ہوتا، اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ. ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈسکشن ایسی ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی تو ہم کچھ موٹیویٹ کر سکیں یا کوئی رزلٹ ہو سکے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین اور مرد کے مسائل بیسکلی کیا ہیں، جب ہمارے ملک کی ہم بات کرتے ہیں، ہم لوگ بڑی ریلیز نکال لیتے ہیں، وہی لوگ باتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن کیا ان کے گھروں میں جب ویمن امپاورمنٹ کی جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی میں جو ان کے ساتھ رہنے والی عورت ہے وہ مستحکم ہے؟ کیا وہ اسی طرح سے چل رہی ہے دنیا میں؟ اس طرح نہیں کیا جاتا. تو یہ تضاد ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عورت سے ہی آغاز کریں، اویئرنیس سے. ہمارے گھروں میں جب ہم اچھی مائیں دیں گے تو اچھی قوم وجود میں آئے گی. جب تک ہم اچھی مائیں نہیں بنائیں گے، اچھی قوم ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہمارے ملک کو تو کتنی دشواریاں ہیں. ہم دشمن کی جب بات کرتے ہیں تو وہ کس طرح اٹیک کرتا ہے. یہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں ہے، یہ ہمارے بیہیویئرس کی جنگ ہے، یہ ہماری ویکنیس کی جنگ ہے کہ اس میں ہمیں خود یعنی امپاورمنٹ. اگر ہماری خواتین آگے بڑھیں گی تو وہ کیا نہیں کر سکتی. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مرد حضرات، آپ لوگ جب کہیں پہ بھی وہ جو ڈگری والی آپ نے بات کی اور انہیں بھی روک لیتے ہیں یا نہیں چاہتے، آپ بول رہے ہوتے ہیں عورت کو صرف گھر میں بیٹھنا ہے. جب آپ کے گھر میں آپ کی بہن، آپ کی بیوی آپ جب لے کر جاتے ہیں ہاسپٹل گائنی کیسز میں، آپ کیوں بولتے ہیں لیڈی ڈاکٹر چاہیے؟ اگر ہم تمام خواتین کو بٹھا لیں گے کس طرح سوسائٹی چلے گی، کس طرح ہمارا ملک چلے گا؟ اور جو ظلم و ستم کی بات ہے اس پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. جس ملک میں ہم دور جاہلیت کی طرف، میں آپ کے بعد واپس آتا ہوں. سہیل عزیز ہمارے ساتھ ہیں. سہیل، آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ بالکل آپ کو سن پا رہی. اچھا، میں نے آپ سے سوال رکھا تھا کہ ہم معاشرے میں ہم اپنی بہنوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو زیادہ تر جو ایجوکیشن دیتے ہیں وہ ہم MBBS کر کے ڈاکٹر کرا کے ان کو گھر پہ بٹھاتے ہیں کہ رشتے اچھے آ جائیں. لیکن ایک پولیس آفیسر ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے. آپ کو معاشرے کا، آپ کو اپنے خاندان کا کس طرح کا ریسپانس ہے؟ دیکھیں، ایک کامیاب عورت بننے کے لیے بڑا ایک اہم جز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے. ایسا نہیں کہ فیملی کے سپورٹ کے بنا کامیاب نہیں ہوتی. کافی سارے عورتیں ہوئی ہیں کامیاب وداؤٹ فیملی سپورٹ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میری فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ تھی مجھے. اور دوسرا جو آپ نے بات کہی کہ ڈگری حاصل کر کے اور اس کے بعد شادی کر لینا، یہ بیسیکلی ابھی ہمارے ایک کلچر کا حصہ بن چکا ہے، جیسا اسپیشلی MBBS ڈاکٹرز کی آپ نے بات کی. لیکن سلولی گریجولی ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے. اور ابھی تو بڑا ایک انکریجنگ ایڈورٹائزمنٹ بھی ایک میں نے دیکھی تھی ٹی وی میں جو اس کے اوپر ایمفسائز کر رہی ہے. تو اس قسم کی اگر ہماری میڈیا بھی کیمپیننگ اسٹارٹ کرے تو کافی بہتری آئے گی. اور ویمن امپاورمنٹ اسپیشلی اس قسم کے جو سینسیٹیو ایشوز ہیں کہ لیڈیز کو پڑھا کے اور اس کے بعد پھر شادی کرانا، تو اس میں کافی چینج آ سکتا ہے. رائٹ میڈم، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ڈاکٹر حنا انیس، آپ ابھی امریکہ میں تھی اور آپ کی فیملی بھی وہاں سیٹل ہے، آپ جاتی بھی رہتی ہیں، پھر وہاں سے ابھی آپ پڑھ کے ایجوکیشن بھی. آپ پاکستان کو اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ USA سے کمپیئر کریں یا یورپ سے کمپیئر کریں تو آپ خواتین کے بارے میں کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. پاکستان میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی اچھا قدم لیتا بھی ہے نا، اگر کوئی مرد، تو بہت سارا، کیونکہ یہاں معاشرے کا بگاڑ بہت زیادہ ہے، تو اگر کوئی اچھا قدم لے رہا ہے، فار ایگزامپل میرا بھائی، میرا باپ یا میرا ہسبینڈ اگر کوئی بہتر قدم لے رہا ہے تو جو معاشرے کے دوسرے مرد ہیں وہ اسے یہ کہیں گے کہ تم یہ قدم کیوں لے رہے ہو. آپ مثال میرے گھر سے لیں. میں پیدا پاکستان میں ہوئی، شادی کرنے کے بعد میں امریکہ گئی.
मुझे डॉक्टर मेरे अब्बा ने नहीं बनाया, मेरे हस्बैंड ने बनाया। वो कहते हैं ना, जिस तरह अभी सुहाई ने कहा कि हर सक्सेसफुल औरत के पीछे भी एक प्रोग्रेसिव मर्द होता है। वो मर्द चाहे उसका हस्बैंड हो, उसका बेटा हो, उसका बाप हो, उसका भाई हो, तो मेरे पीछे भी 2 प्रोग्रेसिव मर्द हैं। एक मेरा हस्बैंड है, एक मेरे बेटा है। तो ये दोनों इतने इनकरेजिंग हैं, लेकिन जब ये इनकरेजिंग मेरे पीछे पावर की तरह खड़े होते हैं तो बहुत सारे ऐसे फोर्स मेरे पीछे भी आके खड़ी हो जाती है जो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को कहती है बहुत पढ़ा लिखा दिया तुमने अपनी बेगम को। फिर कहती है मेरे भाइयों को, क्या करोगे इतने पैसे का तुम लोग, अस्पताल बना के क्या करोगे। फिर अच्छा, अब मुझसे सवाल होता है पाकिस्तान क्यों आ गई। पाकिस्तान इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे औरतों को ज़रूरत है मेरी। वहाँ पे अमेरिका में तो मर्द और औरत बिल्कुल बराबर हैं। वहाँ पर तो लॉ ये कहता है कि अगर औरत की मर्द से शादी हुई है तो मर्द की जितनी जायदाद है वो अब औरत की आधी आधी हो गई। अगर इन दोनों का डिवोर्स होगा तो जितना मर्द के पास पैसा, प्रॉपर्टी, जो कुछ है वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर तो वो लॉ ही नहीं है। यहाँ तो अगर औरत ने शादी की, चाहे वो तालीम याफ्ता है या गैर तालीम याफ्ता है, अगर उसका अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हो जाता है तो वो औरत तो बिल्कुल लावारसों की तरह हो जाती है। उस औरत के पेरेंट्स उसको कहते हैं कि तुम शादी करके अपने शौहर के घर जा रही हो, बेटा वही तुम्हारा घर है, हमारे घर वापस ना आना। तो ये पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है। सबसे बड़ा तो यहाँ औरत को प्रोटेक्शन देने वाला लॉ नहीं है। जब तक हम यहाँ पे वुमेन प्रोटेक्शन लॉ नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बहस और रैली चलती रहेगी। पाकिस्तान में 8 मार्च मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर साल 8 मार्च मनाया जाता है, हम एक दूसरे को हैप्पी वुमेन्स डे कहते हैं, रैली निकाल दी जाती है, कुछ अवार्ड्स तकसीम कर दिए जाते हैं। क्या कोई हल निकलता है? मैं मेरी दोस्तों से पूछूंगी क्या कोई हल निकलता है? एग्री कर रही हैं, बिल्कुल आपके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मैं एक लॉ निकलना चाहिए यहाँ पर। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सना के पास आते हैं। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हम इस पे बात कर रहे थे कि हमारे मुआशरे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में औरत कितना आज़ाद है। सुहाई अजीज़ तालपुर साहिबा भी हमारे साथ हैं। मैडम, इस वक्त आप ख़वातीन को, ख़ास तौर पे जो हमारी देहात की लड़कियां हैं, उनको पैगाम क्या देंगी कि वो किस तरह से अपने आप को सुहाई अजीज़ तालपुर बनाएं, जिसके लिए चाइना में भी उसकी अप्रिसिएशन हो और वहाँ पे उनके पोर्ट्रेट बन जाएं? मेहनत, मैं मैसेज यही दूंगी कि आगे बढ़ने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। राइट। और वो मेहनत करें और जो भी फील्ड चूज़ करें, मतलब नर्स बने, वकील बने, आर्टिस्ट बने, मीडिया पर्सनल बने, पुलिस ऑफिसर बने, आर्मी ऑफिसर, जो भी फील्ड चूज करें उस फील्ड में वो एक्सपर्ट बने। डजंट मैटर कि क्या फील्ड है, लेकिन उसकी वो माहिर हो। जो और मेहनत से ही सब कुछ मुमकिन हो पाता है। जो हमारी नौजवान ख़वातीन, जो हमारी लड़कियां हैं, हमारी बहनें जो CSS करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई टिप्स दे? उनके लिए टिप्स यही है कि CSS जो एग्जाम है वो आपकी नर्व्स का एग्जाम है कि आप एक दिन में 2 पेपर्स दें और वो 3 घंटे ही होते हैं जिसमें आप एग्जामिनर को बता सकते हैं कि आप कितने काबिल हैं। तो उसके लिए यही टिप्स हैं कि अपनी इंग्लिश जो राइटिंग है, एक्सप्रेशन, उसको बेहतर करें और जो भी जवाब दें वो सोच समझ के दें, सवाल को समझ के जवाब दें। बात ऐसा होता है कि सवाल समझा नहीं जाता और जवाब दिया जाता है, समझ के उसको जवाब दें। बिल्कुल ठीक। हमारे स्टूडियो में ये बात हो रही है कि हमारे साथ एक जो मौजूद हमारी मेहमान है वो USA से हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में कानून नहीं है जिसकी वजह से औरत प्रोटेक्ट नहीं है। तो डू यू एग्री कि पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में बिल्कुल कानून है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ज़ाहिर बात है कि हमारे पास जो फीमेल परसिक्यूशन या फिर हमारे ट्रांसजेंडर्स की परसिक्यूशन, वो ऐसे वाक़यात हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ यहाँ नहीं हुए, दुनिया भर में इस किस्म के वाक़यात होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स होती हैं। अब इस वक्त ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारी कानून साजी हुई है जो कि पहले नहीं हुई थी। हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, हमारे पास जो बच्चों को असातिज़ा टॉर्चर करते हैं स्कूल में, जिसकी कोई कानून साजी नहीं थी,
उसके लिए भी हमारे पास कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट है और सिंध में सबसे ज़्यादा कानून है। इवन हमारे पास ट्रांसजेंडर्स के प्रोटेक्शन का एक्ट भी है। तो अब पाकिस्तान भी बदल रहा है और फीमेल ऑफिसर्स के ज़्यादा आने से पुलिस में, अब इस वक्त मैं वेस्ट में ऑपरेशंस की हेड हूँ, लिया की DPO खातून है, चित्राल की DPO खातून है, तो बहुत सारी चेंजेस आए हैं। और अभी पुलिस जो बड़ा मर्दों का डिपार्टमेंट समझा जाता था, वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उसमें जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। तो पाकिस्तान है चेंज ना हो, पाकिस्तान में कानून है, मैं बिल्कुल कहूँगी कानून है, उसकी बहुत सारी मिसालें भी। बहुत शुक्रिया आपका सोए अजीज तालपुर साहिबा। मैडम मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, कानून तो है, इम्प्लीमेंटेशन ये तो आटे में नमक के बराबर है। सुहाई अली साहिबा जो हैं वो एक खातून है और कुछ गिनी चुनी खातून हैं जो यहाँ पर इस वक्त पुलिस में हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और ये तो आटे में नमक के बराबर। मैडम सना कादर, आप एक अपना मशहूर प्रोग्राम भी कर रही होती हैं, आप एज एंकर पर्सन भी हैं, क्या आप देखती हैं कि वाकई हमारे माशरे में कानून भी है, वुमेन आज़ाद भी है, और जो उसको कंप्लेन होती है तो सुहाई जैसे पुलिस ऑफिसर हैं वहाँ चले जाते हैं, अभी तो हमारे आर्मी में भी वुमेन आ गए, तो वुमेन अभी प्रोटेक्ट है पाकिस्तान में? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो ये है कि जब भी मैं औरत की बात करती हूँ तो लोग पता नहीं क्यों आगे से ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप औरत का दिफा कर रही हैं या आप फेमिनिस्ट का कार्ड खेल रही हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान के अंदर की मैं बात करूँ या पूरी दुनिया की बात करूँ, औरत मार्च भी जो कर रहे हैं वो गलत है। क्यों? औरत मार्च का मतलब या औरत की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आपको जिस्मानी आज़ादी चाहिए कि आप बाहर जाकर सड़क पर मतलब जिस तरह का वाहियात डांस कर रहे होते हैं, वाहियात तरीके से आप औरत की जो उसकी ज़ातियात की चीज़ें हैं उसको आप प्ले कार्ड्स लेकर इस तरह नुमाइश करें। औरत की आज़ादी का मतलब है उसकी सोच की आज़ादी, वो क्या सोच रही है, वो क्या करना चाह रही है और वो किस वे में करना चाह रही है। अब इस पर कानून, बिल्कुल कानून मौजूद है, लेकिन क्या वो अवाम जो कि औरत के ऊपर तशद्दुद करती है, या वो आदमी जिसने अपनी 7 दिन की बेटी को अभी जो है वो कत्ल किया है 5 गोलियां मार के, क्या वो कानून देखेगा या वो अपनी जहालत देखेगा? एग्जैक्टली वो अपनी जहालत देखेगा। ना तो ऐसे लोगों को हम कभी कानून सिखा सकते हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ ना आपके सामने ज़ैनब का केस है, ज़ैनब का केस आपके सामने था, मरवा का केस आपके सामने था, कंदील बलोच का केस आपके सामने था। मुझे सिर्फ ये बताएं कि किसी भी मुआशरे के अंदर तब्दीली उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आप किसी भी मुजरिम को उस हद तक सज़ा ना दे, इबरतनाक सज़ा ना दे कि उसके बाद कोई भी इंसान कोई जुर्म करने से पहले एटलीस्ट उसके हाथ तो कांपे कि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम ऐसा है कि मुझे सज़ा मिल सकती है अगर मैंने आपका कत्ल किया। सबसे पहली बात तो मेरे अंदर से ये खौफ चला जाए कि मैं किसी का कत्ल कर दूं और मुझे कोई सज़ा नहीं मिले या कुछ पैसों की मानन जो है वो मुझे जेल से रिहाई मिल जाएगी। सो क्या आपको लगता है कि हमारा औरत मार्च करना या हमारा तब्दीली के नारे लगाना या हमारा ये कहना कि रोटी कपड़ा और मकान भी आवाम को मिलेगा, क्या आपको लगता है मिलेगा? समन के सवाल का जवाब दें कि मैं इज्जत क्यों हूँ। देखें, समन ने जो बात कही मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जब भी अपने प्रोग्राम में भी ये बात करती हूँ कि मैं आपसे डिसएग्री हूँ तो लोग बड़ा तल्ख समझते हैं इस बात को। तो मैं एक चीज़ कहूँगी, आप इट इज़ योर ओपिनियन। सो मैं एक चीज़ कहूँगी कि फिर मैं इस आपसे डिसएग्री होने का मतलब आपकी बात में तजाद ले आती हूँ, उस अल्फाज को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर। देखिए, समन ने, मेरी बहन ने एक बड़ी अच्छी बात भी कही। उन्होंने कहा कि औरत को आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन देखिए क्या आप समझते हैं सीरियसली अगर मैं यहाँ बैठी इतनी आज़ादी के साथ अभी आई हूँ, क्या आपको लगता है कि हमारे माशरे में आज़ादी नहीं है? है आज़ादी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी बात कह रही हूँ कि देखिए यही बात आ गई कि आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं अच्छी हूँ तो आप भी अच्छी रहे। क्या औरतें सब अच्छी हैं? मेरा सवाल का जवाब ये है कि क्या औरतें सब अच्छी हैं? अगर औरत सही अच्छी नहीं है, सारी औरतें अच्छी नहीं है तो सारे मर्द भी अच्छे नहीं है। पहले समन से जवाब ले लेते हैं। जी समन, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। औरतों का मसला सबसे ज़्यादा है इनसिक्योरिटी का। जो आपने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि आपको हर्डल्स क्या आ रही हैं, मेरा काम है मार्केटिंग एंड PR। एंड हम लोग क्या है, हम लोग ब्रांडिंग और मार्केटिंग इवेंट्स करते हैं, तो हम गेस्ट ऑफ ऑनर्स बुलाते हैं, लोग जमा करते हैं और उनको ऑनर इज्जत देते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि उसके बदले में हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। अगर किसी ऑफिस में कोई प्यारी लड़की आ जाती है, आई एम नॉट सेइंग कि उसका कैरेक्टर ख़राब है, जस्ट
ان کی وائف کو ایشو ہے, یس باس کی وائف کو ایشو آ جائے گا, وہ لڑکی گندی ہو جائے گی. اس لڑکی کے کام میں ہرڈل کون کر رہا ہے ابھی؟ باس سے زیادہ اس کی وائف کر رہی ہے. آپ اس کو نکال دیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کو انسیکیورٹی. اس کا مطلب عورت کی دشمن ہے. واٹ از دی سولوشن آف انسیکیورٹی؟ اس کا حل کیا ہے میڈم؟ اور میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ نے سوال کچھ اور کیا تھا, میں اپنی بھی پرسنل سب کچھ شیئر کر سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوا یا یہ پرابلمس تھیں. میں نے اسی لیے کہا کہ ہمیں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہم بہتر مائیں اگر دیں گے تو تربیت وہی کریں گی نا. یہ جو عورت کی دشمن ہے یا پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں, یہ جو ہم مرد حضرات کی بات کرتے ہیں نا, بیٹا چاہیے, بیٹے سے پہلے تو خواہش ہوتی ہے پوتا چاہیے. اچھا پوتے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اگر 4 بیٹے ہیں, 3 بیٹے ہیں, 5 بیٹے ہیں, پوتے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک کے پاس نہیں ہے, وہ سب سے لاڈلا بیٹا ہوتا ہے کہ اس کی تو یہ تو بیٹے مجھے پوتا دے ہی نہیں سکتی. تو بات کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ بھی ہو جاتا ہے. بھی جتنے کیسز ہو رہے ہیں دیکھیں, کیونکہ میں اپنے کام کے ساتھ جتنا سوشل ورک کرتی ہوں, تو میں صرف پاکستان میں یہ نہیں کہتی کہ میں کراچی میں یا حیدرآباد میں, انٹیریئر سندھ یا اوور آل میں پورے پاکستان کی بات کرتی ہوں. میں ہمیشہ سب کو یہ بولتی ہوں, یہ ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ہم عورت کو کیوں اپنے آپ سے جوڑ لیتے ہیں کہ صرف جو ہماری زندگی, جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں وہی ہر عورت کے ہیں. جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے یا باہر بالکل گاؤں دیہات میں, اس کی زندگی بالکل الگ ہے. آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے, وہاں جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہیں پر زندگی ہے ہمارے اسی ملک میں. اچھا یہ ہم جب سوسائٹی کی بات کرتے ہیں کہ مرد حضرات ہی سارے وہ حاکم بھی ہیں, وہ سب کچھ کر بھی رہے ہیں, تو ہم اگر گاؤں دیہاتوں میں جائیں, وہاں پر عورت سب کچھ کر رہی ہے, کما بھی عورت ہی رہی ہے, ہنر مند بھی عورت ہے, لیکن وہ مرد کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک ہی عورت وہ سب کچھ ظلم سہتی گئی نا, اس نے کچھ چینج کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی. اس کی ذمہ دار اگر وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے, اگر وہ اپنی اولاد کے اندر شعور پیدا کرتی ہے کہ دیکھو میں بھی ماں ہوں نا تمہاری, جو محبت تمہیں مجھ سے ویسی تمہاری اولاد جب دیکھ رہی ہے اس کو اپنی ماں سے. یہ کرائمز کیوں بڑھتے ہیں, بیہیویئرز کیوں چینج ہوتے ہیں, ہم کیوں مرد کو یہ کہہ دیتے ہیں وہ نفسیاتی ہے, وہ سائیکو ہے, اس کے ساتھ یہ. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم زینب قتل کیس کے اوپر. زینب بالکل بیس بنتی ہے زینب قتل کیس کی. جب ہم زینب کی بات کرتے ہیں بچی کی, تو اس کا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جس نے یہ سب کیا اس کی کیا ہسٹری تھی, وہ سب کے سامنے ہے نا, اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے سولوشن, جس طرح انہوں نے کہا کہ ایوارڈز ہوتے ہیں ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ باتیں ہیں جس پر واقعی جائیں دیکھیں. بات یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ملک میں کرپشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں بات یہ ہوتی ہے کہ کرپشن کرواتا کون ہے؟ سوسائٹی. ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, وزیر اعظم تو نہیں کرپشن کر رہا ہوتا, منسٹر تو نہیں کر رہا ہوتا, کون کر رہا ہوتا ہے؟ حسن نثار نے کہا بینگ اے سوسائٹی, ہمیں پہلے تو ہمیں مائنڈ سیٹ ہمارا چینج کرنا پڑے گا, ہمیں ہیومن مائنڈ پہ کام کرنا پڑے گا رادر دین کہ ہم روڈوں پہ کام کریں. تو وہی سوسائٹی ہے, اس میں یہ عورت ہے, اتنی چیخیں کیوں ہیں؟ میں بتاتی ہوں کرپشن کہاں سے ہوتی ہے. نفسا نفسی, اس نے یہ کپڑے پہنے ہیں میں نے کیوں نہیں پہنے. کرپشن آپ کے اپنے گھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے, دونوں بھائیوں کے بیچ میں ہو رہی ہے, آپ کی اپنی فیملی کے اندر ہو رہی ہے. کہ ابھی انہوں نے کہا نا کہ اویئرنیس دیں, اویئرنیس آپ کو اپنے گھر سے شروع کرنی ہے. چلیں آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. ماں جو ہے نا وہ وہاں سے بچے کو سکھا رہی ہے کرپشن کرنا. بالکل آپ کو وہ کہتے ہیں نا لڑکی پڑھاؤ اسے مضبوط بناؤ, تو پھر تو عورت کا نقص مطلب یہ فالٹ ہے نا, وہ بچے کو سکھا رہی ہے, تو آپ لوگوں کا قصور ہے, ہمیں کیوں قصور ہے؟ میں مانتی ہوں, میں ہر جگہ مانتی ہوں عورت کا فالٹ نہیں ہے. میں نے ہمیشہ اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ ویمن امپاور وومن, عورت کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر ایک ساس بھی عورت ہے, بہو بھی عورت ہے, اسی طرح 2 دوستی بھی عورت ہیں. ابھی جو ان کی شکایت تھی کہ ایک جو اونر کی بیوی بھی عورت ہے, تو وہاں پہ امپلائی بھی عورت ہے. ہمیں عورت کو دوسری عورت کو امپاور کرنا ہے, اسے پروٹیکشن دینی ہے, اسے سیف کرنا ہے. جو عورت دوسری عورت کا درد اور سمجھ سکتی ہے نا, وہ مرد نہیں سمجھ سکتا. سنا یہ کنکلوژن ہو گیا کہ یہاں پہ مسئلہ آپ کا اپنا ہی ہے, ہم لوگوں کا کوئی قصور نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ اپنا ہی مسئلہ ہے نا. ایک اگر جیسے سمن نے کہا کہ بھائی ایک لڑکی آتی ہے تو اس کی سب سے پہلے اس کی بیوی فون کرتی ہے, اس کا بیٹا تو نہیں فون کرتا. قصوروار عورت تو ہے, عورت کو
ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ عورت قصوروار بالکل نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا, اس کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ آپ خود اٹھائے گی. آپ وہاں پر آ جاتے ہیں جی کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہے انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے, یہ سکھایا کہ جس گھر سے آپ کی ڈولی گئی ہے, جس گھر میں ڈولی گئی ہے وہاں سے اب جو ہے وہ آپ کی جنازہ ہی اٹھنا چاہیے, مطلب واپس نہیں. جب آپ کو یہ بچپن سے فیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ سے وہاں نہیں آ سکتے, تو پھر آپ کیا فیڈ کر رہے ہیں معاشرے کو؟ ہم کیوں ہمیشہ باہر نکلتے ہیں ہمارے حقوق کے لیے؟ اگر ہم نہیں دے رہے نا, نہیں ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس کے گھر پہ آ گئے, اگر اس کے جیسے سمن نے کہا اس کے پاس اگر کوئی گڈ لکنگ لڑکی آ گئی ہے تو آپ اس کو فون کر کے اس کو ٹارچر کر رہے ہیں. سر میں تو نہیں کرتی. مجھے ایڈ آن اس چیز کو کرنے دیں کہ ہم بینگ اے وومن چلیں, ہم نسلوں کو ہمیں اب ٹرین کرنا ہے. جو ہو چکا معاشرے میں پرانی باتوں کو چھوڑ دیں. میں اپنی ایگزامپل دیتی ہوں, میں اپنی نانی دادی کی مجھے نہیں مثال دینی, مجھے انہوں نے کیا ٹرین کیا اسے چھوڑ دیں. اب ہم یہاں پہ باشعور خواتین بیٹھی ہیں, ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو ٹرین کرنا ہے. یہاں جو عورت مارچ نکل رہی ہے اور جو یہاں پہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اسے نہیں کرنا. ہر سکسیسفل عورت کے پیچھے ایک پروگریسو مرد ہے جو کہ میرا بھائی ہے, میرا باپ ہے, میرا ہسبینڈ ہے, میرا بیٹا ہے. مجھے اس کی عزت کرنی ہے. میں گھر کی, معاشرے کی, پاکستان کی عزت ہوں, یہ مجھے سوچنا ہے. اب میرا فرض کیا ہے کہ جو میری نسلیں ہیں, چاہے وہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے, میں اسے یہ ضرور ایجوکیٹ کروں کہ اس نے آگے جا کے امپاور کرنا ہے ہر اس عورت کو جو کہ اس معاشرے میں ایک ورکنگ لیڈی ہوگی. یہ میرا فرض ہے. کوئی بھی بیماری ہے, اگر لائن آرڈر ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائیں گے نا, تو بھائی عورت مارچ کیوں نہیں نکالے؟ مطلب عورتیں اب اگر وہ اپنے وہ اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کے لیے نکلے, اس میں غلط کیا ہے؟ میں بتا رہی ہوں. ایک منٹ میں سمجھ سے لے لوں میں آپ کو. دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ لوگ تھوڑا سا تحمل. آپ لوگ عورت مارچ کے اگینسٹ ہیں, ٹھیک ہے, بے حیائی ہے, میرا جسم میرا مرضی, بیکاز جسم کا لفظ یوز کیا گیا. مجھے عورت مارچ پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن میں ان کے ساتھ بھی اس طرح سے نہیں ہوں, کیونکہ وہ جہاں پہ جب یہ بات آ جاتی ہے کہ عورتیں اوپر ہیں مردوں سے, اور تو میرا فادر بھی ہیں, میں اپنے فادر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہوں گی کبھی بھی. ہم اپنی وہی بات ہے کہ ہمیں ریس میں نہیں آنا, ہم کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہ رہے عورتوں کا اور مردوں کے ساتھ. آلریڈی تو ہم اس کمپیریزن کی ریس میں ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایکول ہیں, جیسے مرد ہیں ویسے ہی عورتیں ہیں. جیسے اس لحاظ سے کہ جو اپورچونیٹیز اور جو ایجوکیشن ہے وہ دونوں کے لیے ہونی چاہیے. عورت مارچ میں اگر یہ چیز ڈیفائن کی جاتی ہے کہ چائے جو ہے وہ مرد بنائے گا عورت نہیں بنائے گی, ان کا ایکسپیکٹ دوسرا ہے. وہ دوسری سینس میں وہ کہہ رہے ہیں جس میں کنٹروورسی تھوڑی سی زیادہ ہو چکی ہے. لیکن میرا بلیو اس نہیں, اگر مرد بنائے تو اس میں ویسے تو بناتے رہتے ہیں ہم لوگ گھر میں, باہر نہیں بتاتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لڑکی امپاورڈ ہو جائے. دیکھیں لڑکی امپاورڈ ہو جائے, ڈپینڈنسی نہیں رکھے کہ وہی مرد کرے. بھائی وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنا اگر کما سکتی ہے تو وہ خود سے اپنا ایک رکھ لے سرونٹ. وائی دے وانٹ کہ وہ مرد ہی کرے. اچھا نازیہ, یہ تو اب معاشرے میں ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ جو ہماری لیڈی ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں, جیسے آپ اپنے چینل کی سی او ہیں, تو مردوں کو تو اعتراض ہونا چاہیے کہ یہ تو کوئی اعتراض نہیں کر رہے. مردوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے, نہ صرف اعتراض ہوتا ہے. یہاں یہ جتنی میرے ساتھ خواتین موجود ہیں یہ سب بھی یہ فیس کرتی ہوں گی کہ خواتین جب بھی یعنی کوئی بھی عورت کسی پوزیشن پہ جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اتنی جلدی ہو گیا تو سب کے لیے بڑی جلدی ہو جاتا ہے. یہ چیز ہے نا, یہ کچھ تو ہے اس کے پیچھے کوئی بات ہے. ہمارے لیے بھی لوگ کہتے ہیں, ہم آپس میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, بڑا سننے کو ملتا ہے اس کے پیچھے. یعنی یہ سب کچھ کہہ کرنا, آپ نے ایک فیمیل کی جتنی بھی اس کی اسٹرگل تھی, جو اس نے فیس کیا, جس طرح آپ بول رہے تھے نا کہ کیا ہرڈلز آتی ہیں کیا ہوتی ہیں. دیکھیں ہیرسمنٹ ہمارے یہاں, یعنی ہم صرف میڈیا کی بات نہیں کر رہے, یہ جتنی اگر آج ہم پرسنالٹیز کی بات کریں انہوں نے ہر اسٹیج پہ سب کچھ فیس کیا ہے. بس یہ ہے کہ جو میں اویئرنیس کی بات کر رہی ہوں, ہمیں اتنا اسٹرانگ ہونا ہے کہ کہا جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں شٹ اپ کال دینی ہے. چلتا پھرتا ڈسٹ بن سمجھیں آپ ایسے لوگوں کو کہ آپ نے ان کی طرف دیکھ کے تھوکنا ہے اور ہر کتے کے پیچھے بھونکنا نہیں ہے, ورنہ اپنی جو ایک سیم ڈائریکشن ہے وہ چینج نہ کریں اپنے ٹاسک. لیکن اس میں پھر یہی چیز ہے کہ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں مرد حضرات ہیں, ڈاکٹر صاحبہ آپ امریکہ میں رہتی ہیں, امریکہ میں پڑھتی ہیں, وہاں پہ ہر آئے دن پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے خواتین کے رائٹس کے لیے فائٹ. وہاں تو آپ
آپ کا شوہر آپ کو تو بھی نہیں بول سکتا, آپ کمپلین کر کے اس کو, یہاں آپ کو عورت مارچ سے بڑا اعتراض ہے, کیوں بھائی؟ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایکویلٹی پہ میں بلیو کرتی ہوں. یہاں عورت مارچ جس طریقے سے ہو رہی ہے نا, وہ عورت کو باغی بنایا جا رہا ہے. یہاں مردوں کو انڈیوس کیا جا رہا ہے, مردوں کو انسلٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں مرد, آپ ایک چیز پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں. وہ جنگیں جو بدتمیزی سے یہاں پہ جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو ہم پیار سے بھی جیت سکتے ہیں, اس کو ہم ٹیبل ٹاک کر کے بھی جیت سکتے ہیں. عورت اگر ٹریننگ کرنا شروع کرے, یہاں پہ تو فتوائیں آ جاتی ہیں, کس سے ٹیبل ٹاک کرے عورت؟ نہیں ہو سکتی ہے. میں آپ وہاں پر اگر مارچ نکالتے ہیں نا, تو وہاں پر وہ لاز ہوتے ہیں, وہاں پر بھی ایک لمٹس ہوتی ہیں. اس طریقے سے جس ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں نا, ہم ایک باؤنڈریز میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان میں اور ہم میں بہت فرق ہے. میں مانتی ہوں بہت ساری چیزوں میں اگر میرا ہسبینڈ مجھے سپورٹ کرتا ہے تو میں بھی میرے ہسبینڈ کی اتنی ہی رسپیکٹ کرتی ہوں. تو میں میری سکسیس کے پیچھے میرا ہسبینڈ ضرور کھڑا ہوا ہے, میرے بچے ضرور کھڑے ہوئے, تو اس بچوں کی پرورش بھی تو میں نے کی ہے. اگر میں نے میرے بچے کو بچپن سے چائے بنانا سکھائی ہے, تو جس کو ڈاکو بنایا ہے اس کو بھی ماں نہیں بنایا؟ بالکل میں غلط بات نہیں کری. اگر میرا بچہ آپ ریسپانسبلٹی, اگر میری کل کو کوئی ڈاٹر ان لا آتی ہے تو میرا بیٹا اسے چائے کا کپ بنا کر دے گا اور خوشی سے دے گا, مجھے اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے اس کی پرورش. سنا یہ ہمارے سوسائٹی کا مسئلہ ہے, اور ہماری سوسائٹی کو اگر ہم نے ڈیولپ کرنا ہے تو ہم نے عورت کو ڈیولپ کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں میں ہمیشہ ایک چیز پر بہت بلیو کرتی ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ تبدیل نہیں کرنا سر, ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے. اگر ہم ہر چیز کو پازیٹیو وے سے دیکھیں نا, ہم کیوں ہمیشہ یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں حق چاہیے؟ کون سا ایسا حق ہے جو ہمیں نہیں مل رہا؟ عورت کب یہ سمجھے گی کہ عورت کارڈ نہیں کھیلنا؟ آپ کسی پٹھان کی دکان پر جائے, یہ آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے, میں تمام لڑکیوں کو بتا رہی ہوں, آپ پٹھان کی دکان پر جائے, پٹھان مردوں کی لائن لگی ہوگی, وہ مردوں کو چھوڑ کر صرف اگر ایک عورت پیچھے کھڑی ہے تو اس باجی آپ یہ لے لیں, باجی آپ لے لو, ایسے ہی کہے گے. تو یہ ہمارا ملک ہے, تو اس کا مطلب آپ کو تو رائٹس ہم سے زیادہ مل رہے ہیں نا. حقیقت بات ہے. مجھے ان لوگوں سے مسئلہ ہے جو لوگ, جس طرح آپ نے ابھی بات کی, پروگرام کے آغاز میں آپ نے بات کی تھی کہ ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میرے گھر بیٹا پیدا نہیں ہوا, میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی اور میں نے مار دی بیٹی. مجھے ان لوگوں سے مسئلہ ہے کہ یہ چیز تبدیل کرے. لڑکا ایسا کیا آپ کو دے رہا ہے جو لڑکی نہیں دے پا رہی؟ آج کل کی دنیا میں آپ دیکھیں لڑکیاں زیادہ اپنے والدین کا خیال رکھ رہی ہے, لڑکوں سے بھی زیادہ. لڑکے باغی ہو جاتے ہیں. سمن لاسٹ میسج فار سوسائٹی. سوسائٹی میں میرا یہی میسج ہے کہ ہم نے جتنی یہاں پہ باتیں کی ہیں اس میں خواتین جو بھی ہیں بی اسٹرانگ اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں. Unity is the power. If we are together, we can do anything. نازیہ last message. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اگر یہ چھوٹی سی بات ہم سب سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے اس بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. سورہ نساء جہاں تک ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سارے خواتین کے جتنے بھی حقوق ہیں جو چیزیں ہیں وہ آ چکی ہے. ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو یہ کون سی آزادی ہمیں چاہیے؟ جانور بھی آزاد ہے, لیکن جب ہم اشرف المخلوقات کی بات کرتے ہیں, مرد ہی ہمارے ساتھ ہے, وہ بھی کپڑے پہنتا ہے, تو عورت کی تو خوبصورتی یہی ہے. ہمیں اس سے زیادہ آزادی نہیں چاہیے. ہاں بے شک اس عورت کے لیے ہم یہاں آواز اٹھانے بیٹھے ہیں, آواز اٹھاتے رہیں گے. جس لڑکی کے اوپر ایسڈ ڈال دیا جاتا ہے, جس عورت کو گھر میں جلا دیا جاتا ہے, اور خدا را آپ اپنے رویے چینج کریں. آپ سب کو تبدیلی کی اپنی سوچ میں ضرورت ہے کہ بیٹیوں کے جنازے آنا ضروری نہیں ہے. اگر بیٹی وہاں نہیں رہ سکتی تو وہ زندہ بھی آ سکتی ہے آپ کے گھر میں, وہ اس سے پہلے بھی آپ کی بیٹی تھی, اور اگر طلاق کے بعد آ جائے گی تب بھی آپ کی بیٹی رہے گی. اپنے ملک سے, اپنی قوم سے پیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں, اپنی سوچ کو خوبصورت بنائیں. سب سے اہم میسج بہت بہت زبردست خوبصورت میسج نازیہ. ڈاکٹر ہینا, عورت جو ہے وہ ایک خوبصورت سی درخت کی وہ جڑیں ہیں کہ جس میں آپ پیار, محبت, خود اعتمادی کا پانی ڈالتے رہیں گے تو آپ کا جو فیملی ٹری ہے وہ بھرپور طریقے سے پروان چڑھتا رہے گا. آپ کے گھر پیارے سے خوبصورت سے پھل اور پھول پیدا ہوں گے اور آپ خوشحال ہری بھری زندگی جیتے رہیں گے. اپنے گھر کی عورتوں کو پیار کریں اور انہیں خوشگوار زندگی گزاریں. سوسائٹی کو کیسے بہتر بنائیں؟ سب سے پہلی بات, اپنے اوپر یقین رکھیں کہ آپ کیا ہے. اگر عورت اپنا رتبہ سمجھ لینا, سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے.
ایک عورت کے پاس جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. بس اپنی اہمیت خود پہچانے کہ آپ کون ہیں. مردوں سے نفرت نہ کرے جی, وہ بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے مرد بھی, تو ان سے بھی پیار کریں, کوئی بات نہیں. ایک دن اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا کھانا بنانے کا تو باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. مرد بھی کیوں بنائیں, باہر سے آرڈر کرتے ہیں. نہیں, ہم لوگ نہیں کرتے نا. بہت بہت شکریہ اسنا قادر, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر حنا انیس بہت بہت شکریہ. نازیہ تھینک یو سو مچ, آپ کا بھی بہت شکریہ. سمن عابد تھینک یو ویری مچ. سہیل عزیز تالپور بہت بہت شکریہ. سینیٹر سسی پلیجو. جب تک ہم اپنی خواتین کو امپاور نہیں کریں گے, میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بات کرتا ہوں, ترقی نہیں کر سکیں گے. جب تک آپ 52% کو گھر پہ بٹھا دیں گے, 48 لوگ تو کام نہیں کر سکتے نا. تو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا, ہمیں وومن امپاور کرنا ہوگا. یہ واحد حل ہے ہمارے ترقی کا. یہ ملک کے ترقی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو خواتین کو اتنے ہی رائٹس دینے ہوں گے جتنے مرد کے پاس ہیں. جو ہمارے فتویٰ دینے والے لوگ ہیں ان کو اس پہ ضرور سوچنا چاہیے. ایک عورت ایک خاندان بناتی ہے. جب اس کو پڑھائیں گے, لکھائیں گے, اس کو شعور دیں گے تو آپ کا معاشرہ شعور میں آئے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.